बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नवंबर का महीना वैसे तो मौसम सरमा की शुरुआत होती है, खास तौर पर विफाकी दारुल हुकूमत में जहां पर ऐवान इख्तिदार है और वैसे एहतियात होती है इस महीने में कि कहीं सर्दी ना लग जाए, क्योंकि आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी हमेशा खतरनाक होती है। लेकिन हमने ये देखा कि इस मौसम में सियासी दर्जा हरारत तेज है और 27वीं तरमीम की मंजूरी और इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और तो और कहा जा रहा है कि होगा सारा काम नवंबर में ही। तो सवाल यह है कि नवंबर अहम तरीन है, लेकिन ऐसा क्यों है? फिर दूसरी चीज यह है कि तमाम इत्तेहादी, अब जाहिर है कि डिस्कशंस हो रही हैं। वजीर आजम पाकिस्तान की बड़ी अहम आज मुलाकातें हुई अपने इत्तेहादियों से, और उसके अंदर फिर यह है कि पीपल्स पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग खाफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफूद से उनकी मुलाकातें हुई और फिर साथ ही साथ डिस्कशन भी हुए। हर कोई जाहिर है चिप इन करना चाह रहा है, हर कोई अपनी राय दे रहा है इस मुतालिक, और उसके अंदर पार्टी इंटरेस्ट भी हो सकता है, जाती इंटरेस्ट भी हो सकता है और फिर कौमी इंटरेस्ट भी हो सकता है। दूसरी जानिब आज का दिन अहमियत इस एतबार से रखता है कि वो साहब जिनकी जानिब से ये खबर ब्रेक की गई थी, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने कहा था कि इस मामले पर 6 नवंबर को होगा CEC का इजलास। और अब यह है कि कराची इस वक्त इस एतबार से अहमियत इख्तियार कर गया है कि वैसे तो अहमियत बड़ी है कि रेवेन्यू जनरेट होता है वहां से 70%, लेकिन यहां पर इस वक्त अहमियत यह है कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास वहां पर हो रहा है और अब सर जोड़ के वहां पर बैठा जाएगा और उसके अंदर जो है वो देखा जाए कि किस तरीके से इस मामले पर पीपल्स पार्टी आगे बढ़ेगी। क्या यह हिमायत गैर मशरूत होगी? लगता तो नहीं है। कल नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कहते हैं कि जी इस मामले पर देखेंगे कि क्या फैसला होता है, लीडरशिप जो फैसला करेगी तो फिर इस एतबार से देखा जाएगा। मौलाना साहब के अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह बरकरार हैं। वो कहते हैं कि 26वीं तरमीम में जो चीजें हमने निकलवा दी थी वो अब मुमकिन तौर पर 27वीं तरमीम में लाई जा रही हैं, लेकिन उसके जो खदुखाल हैं बुनियादी मुसवदा तो ज़ाहिर है कि हमारे पास भी नहीं है, लेकिन बुनियादी जो खदुखाल सामने आए हैं उसमें अब अंदाजा करना होगा कि क्या चीजें ऐसी हैं जो ठीक हैं या किन चीजों पर डेलिब्रेशन हो सकती है। कमर जमान कायरा साहब ने इस मुतालिक कुछ बात की और जाहिर है कि कुछ कहा CEC के इजलास से मुतालिक, आपको जरा वो दिखाते हैं। बिलावल साहब ने जो ट्वीट की है वो हवा में बात तो नहीं होगी, किसी ने कोई प्रपोजल डिस्कस की होगी तो उन्होंने वो पॉइंट्स दिए हैं। पार्टी लीडर जो है वो कैसे मुमकिन है बगैर किसी वजह के रैंडम कोई बात कर दे? पहले पीपल्स पार्टी अपना मकसद क्लियर कर ले, फिर किसी दीगर जमातों से बात करेगी, मशावरत हो जाती है तो अमेंडमेंट पेश हो सकती है, ये इजलास आगे भी जा सकता है, लंबा भी हो सकता है। अच्छा जी, अब यह है कि इसके साथ साथ आपके इल्म में है कि मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। इस वक्त इस्तांबुल एक मरकज़ बना हुआ है जहां पर ख़ास तौर पर अफ़गान तालिबान रजीम और पाकिस्तान के वहां पर डिस्कशन चल रहा है और जंगबंदी जो हुई है उसको मुस्तकिल करने से मुताल्लिक या फिर जो तरीक़ेकार है कि क्या होगा और क्या अफ़गानिस्तान को और ख़ास तौर पर अफ़गान तालिबान रजीम को यह बात समझ आ गई है कि वो पाकिस्तान से मुहाज़ाराई करके कामयाब नहीं हो सकते अपने मकासद में, और पाकिस्तान ने हमेशा उनका भला चाहा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वहां से चीजें पॉजिटिव आएं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको आपसे करवाए देते हैं। बिलाल अज़रकियानी साहब वजीर मुमलिकत हैं बराए खजाना और रेलवेज, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए। और हाफिज एहसान अहमद साहब हैं, माहिर कानून है, उनसे भी हम बात करेंगे। आगे MQM का भी हम मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि क्या है, और थोड़ा सा सिक्योरिटी उमूर पर भी आगे चल के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बिलाल अज़रकियानी साहब, सारी बातें ये हैं मुसव्वदे के गिर्द घूम रही हैं, तो क्या है, कुछ अभी तक आया है मुसव्वदा सामने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सची साहब बहुत शुक्रिया अपने शो में दावत देने का। देखिए, मुसव्वदा भी हम एक्सपेक्ट करें कि जल्द इंशाल्लाह ले होगा, बस सेनेट में हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट करें कि प्रेजेंट होगा। और इस हवाले से आपने देखा कि इसाक डार साहब ने चंद दिन कबल सेनेट के फ्लोर पे एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी दी, जिन्होंने कहा कि सेनेट में इसको ले किया जाएगा और ले होने के बाद टू इंश्योर कि देखिए मुकम्मल कंसल्टेशन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को इंश्योर करने के लिए ये जिस तरह कोई भी कानून आमतौर पर होता है वो स्टैंडिंग कमेटी ऑन, उनने तजवीज़ दी कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस जो है उसको रेफर हो जाए, और एक सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस है, और फिर ये साथ तजवीज़ थी कि नेशनल असेंबली की भी स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस जो है उसके भी मेंबरान को जोड़कर एक जॉइंट कमेटी बना दी जाए जिसमें ट्रेजरी और अपोजिशन दोनों के मेंबरान मौजूद होंगे, कौमी असेंबली से भी सेनेट से भी, जहां पर फिर थ्रेड बेयर जो मुसवदा होगा, ड्राफ्ट होगा, उसके ऊपर आर्टिकल बाय आर्टिकल एक डिस्कशन होगी। तो यानी कि कल पेश किया जाएगा सेनेट में फिर इस जी देखिए इंशाल्लाह जल्द, हाँ जी यही एक्सपेक्ट। और कल फिर कैबिनेट का एक इजलास भी है,
کہا جی جا رہا ہے دیکھیے تو انشاءاللہ وہی آپ کے سامنے جب تو سینٹ سے پہلے ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھا جائے گا. نیچرلی دیکھیے گورنمنٹ جب کوئی امینڈمنٹ کا آئین میں پرپوز کرے گی تو سینٹ پہ پلیس کرنے سے پہلے اس کا فیڈرل کیبنٹ اپروول درکار ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہی پروسیس فالو ہوگا اور یہ کیبنٹ کے فلور پر سینٹ کے فلور پہ جب آ جائے گا اس کے بعد دیکھیے جو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہوگی میرے نزدیک وہ موقع ہوگا جہاں پر پارلیمنٹیرینز بھی موجود ہوں گے, میڈیا بھی موجود ہوگا اور آرٹیکل بائی آرٹیکل ریڈنگ ہوگی. اور اس کے اندر میرے خیال سے آلریڈی کچھ اس کے جو مین فیچرز ہیں اس کے اوپر تو گفتگو 2-3 دنوں سے چل رہی ہے, مگر نیچرلی فیچرز ہیں جی جو اس کے جو مین ٹاپکس جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکس بھی کیے تھے, اور اس کے بعد اب آپ نے دیکھا کہ ایک مشاورتی عمل دیگر اور ہمارے اتحادیوں کے ساتھ بھی جاری ہے. تو اس کے نتیجے میں اب آپ سامنے ڈرافٹ بھی آ جائے گا اور پھر ڈرافٹ کے اوپر ایک تھریڈ بیسڈ ڈسکشن پارلیمنٹ میں ہوگی اور اس کے بعد ہی پھر کوئی انشاءاللہ جو ووٹنگ کا عمل ہے اس کے بعد ہی نتیجہ خیز ہوگا. مگر یہ انشور کیا جا رہا ہے انشاءاللہ کہ ٹرانسپیرنٹلی اور پارلیمنٹ کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ ڈرافٹ پلیس بھی ہوگا اور اس کے اوپر تھریڈ بیسڈ ڈسکشن اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی ہوگی اور وہ ویکینڈز پہ بھی وہ سلسلہ جاری رہے گا. نہیں دیکھیے وہ تو دیکھتے ہیں جی, کل سینٹ میں اگر کل ہوتا ہے یہ پریزنٹ تو آگے اس کے بعد جو اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہوگا وہ پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئر پرسنس پر ہے کہ وہ کب وہ اجلاس بلاتے ہیں, وہ تو آگے. بٹ جو بھی ہے وہ عمل سے ضرور اس سے گزرے گا اور ایک ٹرانسپیرنٹلی ایک سارے وزڈم لے کے پارلیمنٹیرینز کی دیگر امور, چاہے وہ ہمارا آپ نے دیکھا ہے ٹرانسفر آف ججز کا معاملہ ہے یا میجسٹریسی کا معاملہ ہے یا ایجوکیشن اور ہیلتھ کا معاملہ ہے, NFC کا معاملہ ہے, دیگر اور جو امور ہیں الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ پہ ڈیڈ لاک کا معاملہ ہے, دیگر امور ہیں. تو اس سب کے اوپر جو بھی پھر آگے مسودہ آئے گا وہ آپ سب کے سامنے ہی موجود ہوگا اور پھر اس فورم پہ پارلیمنٹ کے تقاضے پورے کرتے ہوئے وہاں پہ تھریڈ بیس پہ ڈسکشن بھی ہوگی. حافظ صاحب آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ یہ ترمیم جو ہے وہ ظاہر ہے آسان کام نہیں ہوتی اور مسودہ پیش کرنے سے پہلے ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک تیاری بھی ایک مرحلہ ہوتی ہے, مسودے کی تیاری بھی اور اس کے اندر ایک ڈسکشن اور ساری چیزیں. تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ جب آپ سنتے ہیں 27ویں ترمیم آ رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ٹائم ٹیکنگ یہ پروسیس ہو سکتا ہے؟ کیا ہے اس کے خد و خال اگر آپ کچھ بیان کر سکتے؟ ستی بھائی آپ کا شکریہ. دیکھیں میں اس کو 3 مختلف اینگل سے دیکھتا ہوں. ایک اس کا اینگل یہ ہے کہ دنیا بھر کے جتنے بھی پارلیمنٹس ہیں ان کے پاس ایک لیجسلیٹو کانسٹیٹیوشنل کمپیٹنسی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتے ہیں, اس کو ایڈ کر سکتے ہیں, اس کی کچھ چیزوں کو کم کر سکتے ہیں. یہ ایک لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر جو ہے وہ بہت ساری امینڈمنٹس بھی آئیں, جس طرح ہمارے انڈیا کے اندر ہے تقریباً 106 امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن کے اندر آئی ہیں. پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ 4 میجر امینڈمنٹس آئی ہیں, باقی 22 کو فار دا ٹائمنگ آپ سائڈ پہ کر دیں. تو 22 کے بعد جو 4 ہیں, ایک آپ کے پاس میجر امینڈمنٹ آئی تھی جو 8th امینڈمنٹ تھی, اس کے بعد آپ کے پاس 17th امینڈمنٹ آئی, اس کے بعد ایک امینڈمنٹ جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ آئی اور چوتھی امینڈمنٹ جو ہے وہ 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے. اب ان چاروں امینڈمنٹس کو دیکھیں تو بہت سارا لرن کیا گیا ہے, اس کے اندر بہت ساری ڈیبیٹس کے بعد جو ہے اگر 8ویں آئی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر 17ویں امینڈمنٹس آئی اس کے اندر کی گئی. 17ویں سے جب ہم 18ویں کی طرف گئے تو ایک بہت بڑا شفٹ آیا, اور شفٹ اس لیے آیا کہ آپ کا جو پاکستان کا ایک نظام آئین یا قانون ہے اس کے اندر جو لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے وہ 2 بنیادوں پہ تھی, ایک آپ کی فیڈرلسٹ تھی اور ایک آپ کی کانکرنٹ لسٹ تھی. آپ نے کانکرنٹ کو ایبالش کر دیا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ ایسی کر دیں کہ چونکہ اس دور کی اپوزیشن اور گورنمنٹ جو تھی انہوں نے مل کے اس کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے اندر کیا, تو ایک ایسی چیز تھی کہ جو بھی کام کیا جائے اگر گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں تو مل بیٹھ کے کرنا چاہیے تاکہ اس کے اندر کسی ایک کی اتھارٹی نہ آئے. اور اس اتھارٹی کے اندر آپ نے دیکھا کہ کنسلٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ آپ کو الیکشن کمیشن میں بھی نظر آئے گا جو اوریجنل تھا, اس کے بعد آپ کو جو ہے نیب کی اپوائنٹمنٹس میں بھی نظر آئے گا, اس کے بعد اور بھی بہت ساری اپوائنٹمنٹس تھی کہ یار یہ ایک چلے. لیکن اس کے بعد جو ایک فینومینا آیا 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے کہ جب آپ نے میجر شفٹ کر دیا تو 10-12 سال کے اندر آپ نے اس سے بہت سارا لرن یہ کیا کہ آپ کا جو کانسیپٹ ہے اس آئین کا وہ ہے فیڈریشن اور فیڈریٹنگ یونٹس کا. اب جب فیڈریٹنگ یونٹس کی طرف آپ چلے گئے تو جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 148 ہے یا 49 ہے یا آرٹیکل 160 ہے
اس کے اندر جن چیزوں کو آپ نے پالیسی شفٹ کے اندر لے کے گئے تھے وہاں کے اوپر آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایک ویکیوم نظر آیا, اور وہ ویکیوم اس لیے بھی آیا کہ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ میں گئے ہیں, آپ آرٹیکل 140A پہ گئے ہیں, لیکن اس کی ایگزیکیوشن آپ کو نظر نہیں آئے گی, آپ کو پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں نظر آئے گا, آپ کو آرٹیکل 160 کے اندر جو اس دور کے کنسیڈریشن تھے کہ 1000 روپے ارب کے قریب آپ کا بجٹ تھا, نہ اس وقت اتنی ڈیٹ سروسنگ تھی, نہ لا اینڈ آرڈر تھا, نہ اس کے بعد آپ کی جو پالیسیز اتنی تھی جو 2025 کے. اب جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز سینٹر کے اندر رہی ہیں بشمول پیپلز پارٹی, آپ یہ دیکھیں کہ 2010 کے اندر جب یہ آئی تھی تو ہیلتھ بھی ایون آپ نے ڈیوالو کیا, لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس کو ریورس کیا اور فیڈرل لیول کے اندر آپ کی ہیلتھ منسٹری آپ کی بنی, چونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور تھی. اس کے ایک ریزن یہ بھی ہے نا کہ انٹرنیشنلی جو بھی رابطہ کار ہوتے ہیں, میں یہی آپ سے فیڈرل لیول پہ رابطہ کرتے ہیں. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک سبجیکٹ کو بیچے بھیج دیا اور واپس لے کے آنے سے آپ کی جو پروونشل اٹانومی ہے اس پہ کوشچن مارک آئے گا, یا اس کے بعد یہ آئے گا کہ شاید سینٹر جو ہے, میں انڈیا کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, 1949 کے اندر انہوں نے ایک کام کیا, اس کے بعد یہ ہے کہ 3 چیزیں میجر جو ہے انہوں نے صرف پارلیمنٹ کے پاس 1976 کے اندر ایک ان کی امینڈمنٹ آئی جس کے اندر انہوں نے سینٹر کو سٹرونگ کیا, 92 کے اندر آئی, انہوں نے لوکل گورنمنٹس کو اس کے اندر اسٹرینتھن لے کے آئے. تیسری چیز انہوں نے کی کہ آپ کی جو یونین ٹیریٹریز ہیں اس کے اندر آپ کی 2/3 میجورٹی نہیں ہونی چاہیے, سمپل میجورٹی سے وہ اسٹیٹس بنا سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا. میں صرف گزارش یہ کرتا ہوں کہ کسی بھی جگہ ایکسٹریم پوائنٹ لے کے آپ جو ہے اگر اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو کمپرومائز کرتے ہیں. آپ کے ملک کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو پریکٹیکل کنوینئنس ہے اس کے لیے جانا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور ہے وہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. 2007 کے اندر ساری تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز بننی چاہیے, 10 کے اندر اس لیے نہیں بن سکی چونکہ افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ آئی, ہاکش ایک انوائرمنٹ تھا, انہوں نے کچھ ٹون ڈاؤن کیا, لیکن 19ویں ترمیم پھر سپریم کورٹ کے کہنے پہ اوپر آئی, اور پھر جب 26ویں ترمیم کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جانے لگے, چودھری صاحب کی ریسٹوریشن تو 2009 میں ہو گئی, 2009 میں آئی تھی نا, تو اس لیے کہا نا کہ 10ویں آئی نا 18ویں ترمیم, تو 2007 میں تو COD سائن ہو چکا تھا. اب 26ویں آئینی ترمیم کا جب آپ کا آیا تو 1 سال کے اندر آپ نے وہ لرن کیا کہ کس طرح جوڈیشل پالیٹکس آ گئی, کس طرح کانسٹیٹیوشنل بینچ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لرننگ کی ہے اس لرننگ کرنے کے اندر اگر پارلیمنٹ یا پولیٹیکل پارٹیز ایک ریزنیبل بیہیو کرتی ہیں تو اس کے اندر اگر ملک کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر جو ہے اس کے اندر بہتری آتی ہے تو وہ پاکستان کے مفاد میں. اور اگر آف دا ریکارڈ ان پولیٹیکل پارٹی سے پوچھے تو سب کا نیریٹو یہ آئے گا کہ جن کو آپ نے ابھی جن ایریاز پہ دیکھا ہے, ایون آپ کی جو کمانڈ ایک ہے جس کے اندر دنیا بھر کے اندر ایک آپ کا کانسیپٹ بھی آیا ہے, اس کے اندر بھی جو بہتری ہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کہیں گی, بٹ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو ہے اس کا ایک نیریٹو ہے اور میرا خیال ہے کہ اس ڈائکاٹمی سے نکل آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آئیں گے ہم. مجھے ایک چیز بتائیے, آج ہے 6 تاریخ آج ہو گئی ہے, اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی 14 نومبر تک منظوری اس کی ہونی ہے, کیا ایسے ہی ہے کوئی تاریخ ہے, یہ ٹائم باؤنڈ ہے؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر تو ایک پارلیمنٹری جو پروسیجر ہے اس سے تو وہ گزرے گا, سینٹ میں لے ہوتا ہے, اس میں لے ہونے کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹیز کو وہ ریفر ہوتا ہے, لیکن واضح ہوتا ہے نا کہ فاسٹ فارورڈ کر دیا, جلدی جلدی نظر پا نہیں دیکھیے, نہیں وہاں پہ ڈسکشن ہوگی. اگر تو دیکھیے نا یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کبھی کبھی آپ کی 1-2 میٹنگز کے اندر اگر آپ کے 6-7 نکات ہیں اور لارجلی ایک چیز اگریمنٹ ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی نا جی, اور اس میں اپوزیشن ٹریجری دونوں کے ممبران موجود ہوتے ہیں, اور اگر یہ جوائنٹ میٹنگ ہوتی ہے تو دونوں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ہوں گے, تو وہ تو اس اسٹینڈنگ کمیٹی کی پروسیڈنگز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مگر یقیناً آئی تھنک آپ وہ پروسیجر جتنا ٹائم لیتا ہے وہ لے گا, مگر یقیناً اگر اس میں جلد اتفاق ہوتا ہے یا ادھر ایک ڈیبیٹ ہونے کے بعد ایک ووٹنگ کا عمل جلد ہو جاتا ہے تو دیٹس پاسبل. مگر دا مین تھنگ از کہ جو بھی پروسیجر ہے پارلیمنٹری کہ سینٹ سے دیکھیے آپ کو دونوں ہاؤسز میں 2/3 میجورٹی درکار ہے, اور ایک ہاؤس میں جب وہ لے ہو جائے گا سینٹ میں, اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی سے گزر کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو بھی مسودہ اپروو ہوگا وہ واپس سینٹ میں ووٹنگ کے لیے آئے گا, اور سینٹ جب اس کو پاس اگر کر دیتی ہے تو پھر آگے قومی اسمبلی میں جائے گا. تو یہ پورا پروسیجر فالو کیا جائے گا جو کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے, اور یہ ٹرانسپیرنٹلی تھرو پارلیمنٹری پریکٹس اینڈ پروسیجر ہوگا. لیکن یہ نومبر میں ہی ہونا ہے, اور خاص طور پر 14 نومبر تک, یہ میں نے پوچھا. نہیں دیکھیے, میں نے آپ سے یہ کہا کہ میرے علم میں کوئی ایسی ڈیڈ لائن نہیں ہے, مگر یقیناً ایک ہم نے ایک سرٹن پوائنٹس ہیں, اور اس کے اوپر میں کل بھی اسی اسٹوڈیو میں غالباً ایک اور شو پر موجود تھا,
تو ہم ان ایشوز پہ اچھی ڈیبیٹ کر رہے تھے, اور مجھے یقین ہے اس سے زیادہ خاطر خواہ, بہتر اور سبسٹینٹیو اور کنسٹرکٹیو کانورسیشن اس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہوگی. اگر اس پہ ایک جلد اگر نتیجہ آ جاتا ہے, اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے نا کہ ظاہر ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو ہوا میں, بیکاز ہم ڈسکس کر رہے ہیں خدوخال, دیکھیے 6-7 پوائنٹس تو آپ کے سامنے جو بنیادی ہیں وہ تو مسودہ اس کو زیادہ ہون کر دے گا. مولانا صاحب اس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ بلاول صاحب نے بھی جو پرچہ آؤٹ کیا وہ درست ہے, کیونکہ اس وقت بھی وہ وہ جلد آپ کے سامنے آ جائے گا نا. اور یقیناً اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ جب ڈرافٹ آپ کے سامنے ایک دفعہ لے ہو جائے گا تو سب پھر میڈیا سمیت سب ایک کاغذ کو دیکھ رہے ہوں گے, تو یقیناً دیٹ ول انیبل اے مور اسٹرکچرڈ اینڈ مور اسپیسیفک ڈیبیٹ اینڈ کنورسیشن. بٹ none of the procedure will be circumvented. میں آپ کو کہنے کی جو گزارش ہے اس کے اندر 5 دن لگتے ہیں, 15 لگتے ہیں, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, مگر جو پورا پروسیجر فالو ہونا ہے, جو ڈیبیٹ ہونی ہے, جو لے ہونا ہے, جو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جانا ہے, وہ اسی طریقے سے فالو کیا جائے گا. اور اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جب بھی قانون جاتا ہے تو وہاں پہ آرٹیکل بائی آرٹیکل ریڈنگ ہوتی ہے, آرٹیکل بائی آرٹیکل کانورسیشن ہوتی ہے. اب دیکھیے اگر کچھ آرٹیکلس کے اوپر آپ ایک آرٹیکل لیتے ہیں یا ایک امینڈمنٹ لیتے ہیں اور پہلی امینڈمنٹ کے اوپر آپ ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں, اس کے اندر ٹریجری اور اپوزیشن دونوں کے ممبران بات کرتے ہیں, اور اگر اس کے بعد وہ ڈیبیٹ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ میں اختتام ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک ایسی پوزیشن پہ اسٹینڈنگ کمیٹی آ جاتی ہے کہ اس کے اوپر ایک ووٹ کر سکتی ہے, تو پھر آپ اگلے پوائنٹ میں موو کر سکتے ہیں. تو وہ اس کا جتنا ٹائم اس کو درکار ہوگا وہ لے گی. اب وہ اٹس اپ ٹو دا اسٹینڈنگ کمیٹیز کہ وہ اپنی اسکیجولنگ کیا کرتی ہیں, کتنی لمبی میٹنگز کرتی ہیں, مگر جتنا بھی ٹائم نیسیسری ہوگا ٹو انشور کہ وہ اس کے تقاضے پورے کیے جائیں وہ ہوگا. حافظ صاحب مجھے ایک چیز بتائیے کہ 18ویں ترمیم سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک تو اس کو سراہا بھی جاتا ہے تمام جماعتوں کی جانب سے کہ یہ بڑی اچھی وہ ترمیم آئی تھی, اور ابھی آپ کو یہ لگتا ہے 26ویں ترمیم پہ کنسرنز لوگوں کے تھے, ساتھ رہے, لیکن جے یو آئی کا بھی جو موقف ہے کہ ہم نے 34 شقوں سے حکومت کو دستبردار کرایا تھا اور جو بچایا تھا اس وقت وہی کرنے کی تیاری ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ مسودہ سامنے نہیں آیا لیکن خدشات موجود ہیں, اس کی وجہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کیا نظر آتی ہے؟ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ وہ شقیں جو اس وقت ہٹائی گئی؟ ایک تو میں سمجھتا ہی ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. اگر آپ جو میجر جن کے میں نے آپ سے ذکر کیا, چاہے 18th امینڈمنٹ ہو, آپ کی 17th امینڈمنٹ ہو, آپ کی 8th امینڈمنٹ آئے, آپ کی 26th امینڈمنٹ آئے, یا ایون فاٹا والی 25th امینڈمنٹ جو آئی تھی, یہ ساری کی ساری ڈائریکٹ اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر لیٹ ڈاؤن کی گئی. جو پروسیس تھا اس کو ایک ریزولوشنز کے لیے سسپینڈ کیا گیا اور کلاز بائی کلاز جو ہے آپ ووٹنگ پہ جانا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا انیشیٹو آ رہا ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کو لے ڈاؤن کریں گے, چونکہ اگر آپ کا گورنمنٹ کا بل آیا ہے تو ڈیفینیٹلی کیبنٹ سے ہو کے آئے گا اور اس کے بعد سینٹ میں جائے گا. اور اگلا جو پروسیس ہے کہ اگر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر یہ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں کے اوپر جو ہے ایک ڈیبیٹ جو ہے اس نے جنریٹ ہونا ہے, اور اس ڈیبیٹ جنریٹ ہونے سے, کیونکہ جن چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے سامنے یہ چیزیں آئی ہیں, آپ کی لوکل گورنمنٹ آئی ہے, آپ کا NFC آیا ہے, صوبوں کا مرکز کا آپس میں ریلیشنز آیا ہے, اس کے بعد جو ہے ایون یہ ہے کہ جو بات آرٹیکل 243 کے اندر کی جا رہی ہے وہ ایک ایسا ہے جی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آرٹیکل 148 ہے, 149 ہے, 233 234 ہے, جو صوبے کے اور مرکز کے آپس کے ریلیشنز جو ہیں وہ کس طرح, چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے آپ نے ٹگ آف وار میں تو نہیں رہنا نا, آپ نے اپنے ملک اپنے سسٹمز کے اندر کلیئرٹی چاہیے, یا ایون کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر چیز جاتی ہے تو اس کے اندر کتنی کلیئرٹی ہے. یہ نہ ہو کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ پہلے اس چکر میں تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے یا کورٹ ہے یا ججز آپس میں رہیں, اس کا کیا میکانزم ہوگا, اس کا کیا چیف جسٹس کے کیا فنکشن ہوں گے, عدالت کے کیا ہوں گے, رجسٹرار کس طرح کرے گا, اس کا ٹرکل ڈاؤن ہائی کورٹس کے اندر کس طرح جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈیبیٹ جنریٹ ہونے سے پرنسپلی جتنی ساری چیزیں ہیں یہ پاکستان کے فیڈریشنز کو صوبوں کے اندر ایک اچھی ورکنگ ریلیشنشپ اور پارلیمنٹ کے لیے. دوسرا اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ ایک آپ اپنا پولیٹیکل نیریٹو بنائیں, اور وہ بنانا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر پروپوزلز دینی چاہیے. اگر گورنمنٹ بل لے ڈاؤن کرتا ہے, جو یہ سمجھتا یہ ہے کہ جی میں اس کے اندر کنٹریبیوشن کرتا ہوں, ایک آپ اس کی اپوزیشن کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کاؤنٹر ریزولوشنز تو دینا, چونکہ دونوں چیزوں کے اندر یہ ہے
کہ آپ نے جوڈیشری بھی 15 سال سے دیکھی جو کانسٹیٹیوشن یا جوڈیشل اوور ریچ کے اندر ہے، آپ نے ایڈمنسٹریٹو فنکشن بھی دیکھے، تو پاکستان کو اگر ایک وائبل گورننس کے اندر لے کے آنا ہے تو اس کے لیے جو بھی چیزیں اگر ان کو ہیلتھی ڈیبیٹ یا نیشنل ڈائیلاگ کے اندر انپٹ کر کے انکارپوریٹ کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ لانگ ٹرمز جو آپ کو سلوشن وہ بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمیں جوائن کریں، پاکستان کے سینئر رہنما ہیں اور ایم کیو ایم کے بھی اپنے ریزرویشنز تھے، تو ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب سے بات بھی ہوئی ہے ایم کیو ایم کے وفد کی. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بہت شکریہ جی آپ کا. ذرا ہمیں یہ سمجھائیے گا کہ یہ ظاہر ہے کہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، ایک تو آپ کو اس بابت آپ کو بھی علم جو ہے وہ بلاول صاحب کی ٹویٹ سے ہوا تھا یا اس سے پہلے سے آپ کی ڈیلیبریشن چل رہی تھی وزیر اعظم صاحب سے؟ دیکھیں مطلب یہ کہ حکومت کے وزراء سے ہی یہ معلوم ہو رہا تھا کہ بھائی یہ کوئی 27ویں آئینی ترمیم ہے جس کی تیاری ہے، اور ہم نے تو اسی وقت سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی پرائم منسٹر سے ملاقات کرنی ہے اور انہیں ان کا وعدہ یاد دلانا ہے. جو 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو نہیں، ہاں اگلی آئینی ترمیم میں ہم آپ کا آئینی ترمیم کا مسودہ یا پیکیج یا بل ہے وہ اس کا پارٹ بنائیں گے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں کمٹ کیا اور یقین دلایا کہ وہ جو 27واں آئینی ترمیمی بل آ رہا ہے، ہمارا آئینی ترمیمی پیکیج جو ہے وہ اس کا حصہ کو جو 140A کی الیبریشن ہے جو کہ مقامی حکومت، شہری حکومت کو با اختیار با وسیلہ اور بہت مؤثر بنانے سے متعلق ایک خود مختاری جو ہے وہ دینی ہے. صوبائی خود مختاری سے شاید وہ معاملات اس طرح عوام کی پہنچ میں نہیں گئے اور لوگوں کی وہ شمولیت نہیں ہو سکی جمہوری میں جو مقامی حکومت اور شہری حکومت کو با اختیار بنانے سے جو لوگوں کو اپنے روزمرہ کی زندگی اور اس متعلق جو بھی جو بنیادی سہولت ہیں اس میں جو بھی فیصلے ان کی مرضی سے ہوں گے. اور پوری دنیا میں یہ مروجہ نظام ہے اور اب تک ہم نے اس سے گریز کیا ہوا تھا اور کبھی انتہائی مرکزیت والا نظام جو ہمارے یہاں. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ سمجھائیے گا کہ جب ہماری کچھ لیڈر سے بات ہوئی تھی مسلم لیگ نون کے اور کچھ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ اس سے پہلے گفتگو بھی موجود تھی اکتوبر کے آخری عشرے میں، تو اس وقت وہ اس بات سے انکاری تھے کہ نہیں ایسی کوئی ترمیم نہیں آ رہی. تو آپ یہ جو بتا رہے ہیں کہ ہماری کچھ وزراء سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ ترمیم آ رہی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بلاول صاحب کے ٹویٹ سے پہلے کا ہوگا. تو یہ اگر آپ کوئی تاریخ بتا سکیں کہ کب آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ جی ترمیم آنی ہے اب تو، اور نومبر میں ہی آنی ہے؟ دیکھیے میرے لیے تو یہ سوال بالکل اس کی میں اہمیت اس لیے نہیں دیتا کہ پاکستان میں نہ تو پہلی مرتبہ یہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے، نہ دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت ہے وہاں کو آئینی ترمیم جو ہے وہ حیرانی اور پریشانی کا لوگوں کے لیے باعث بنے کہ وہ اس کی پھر تاریخوں کو بھی نوٹ کریں، اسے یاد کرنے لگیں کہ بھائی یہ کب ہوا اور یہ اس میں کہیں اجلت کا پہلو ہے تو اس پر جو ہے بحث کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نہیں، لیکن اس کے اندر امپورٹنٹ یہ پہلو ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ڈسکس ہو رہی ہے، اگر کوئی مسودہ آ رہا ہے، کوئی ترمیم آ رہی ہے تو اس کے اوپر پہلے ڈیلیبریشن ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، کوئی ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ چیز ہونا ہے. تو یہ خاموشی سے تو نہیں ہوتا عموماً، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہے نا، کھلی ہوئی چیز ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی چیز تو نہیں ہے. میری بات سنیں میرے بھائی، یہ میں نے کہا نا کہ پاکستان میں بھی یہ پہلی حکومت نہیں ہے جس کے اس طرح کی بات آ رہی ہے جس پر ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو ڈھونڈنے لگے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں. ہم میرے خیال میں ہم ان ساری باتوں سے آگے بڑھ کے اب جب کہ پیسے لوگوں کوئی ترمیم آ رہی نہیں ہے، پتہ چل گیا تو چلے ہم آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں بجائے اس کی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم ڈھونڈنے کی اس میں کوئی اللہ نہ کرے. لیکن آپ اس وقت خوش اور مطمئن ہیں، اور اگر یہی مسودہ جو آپ سے تذکرہ کیا گیا ہے، بات جو آپ سے ہے شیئر کی گئی ہے وزیر اعظم صاحب سے آپ نے شیئر کی ہے، اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی حمایت پکی ہے اس ترمیم سے متعلق؟ کو ایسا بڑا اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا، نہ دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ایم کیو ایم کا جو آئینی ترمیمی پیکیج ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ آ رہا ہے. یہ ہماری ایک بڑی کامیابی ہے کہ ایک سندھ کے شہروں سے تعلق رکھنے والی جماعت جس نے لیڈ لی ہے مقامی خود مختاری، جس طرح قوم جماعت
سے وہ صوبہ خود مختاری کی بات کرتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد 15 سال گزر گئے، لیکن وہ صوبے ان مینیجبل اختیارات لیے. چلیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ کی آواز سمجھنے میں تھوڑا سا ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی سگنلز کا ایشو ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے ہوں گے. کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر بات ہو رہی ہے، دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرانسفرز ہوں گے تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ اگر ججز کے ٹرانسفر ہوں گے اسلام آباد سے ان کو کسی دوسری جگہ بھیجے تو مسائل پیدا ہوں گے؟ نہیں، ٹرانسفر آف ججز موجودہ آئین میں بھی کنسنٹ کے ساتھ ہے، پرووائڈڈ فار ہے. نہیں دیکھیے موجودہ اس میں آئین میں پرووائڈڈ فار ہے. یہ تو اس کے پروسیجر پہ بات کرنے کی بات ہے، چونکہ موجودہ طور پر ابھی آئین یہ کہتا ہے کہ صدر پاکستان 3 افراد سے کنسلٹیشن، ایک تو اس جج کا اپنا کنسنٹ، اس کے بعد کنسنٹ آف دا چیف جسٹس آف پاکستان، کنسنٹ آف دا چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ جس میں وہ جج صاحب ابھی موجود ہیں یا صاحبہ، اور تیسرا چیف جسٹس آف دیٹ ہائی کورٹ جس میں وہ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں. تو اب یہ اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ کیا یہی اختیار جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دیا جا سکتا ہے، جو ججز کی تعیناتی کے لیے ایک فورم موجود ہے، جو ججز کو پھر میرے خیال سے ہٹانے کا بھی اختیار اس کے پاس موجود ہے. تو کیوں نہ اسی فورم کو یہ اختیار بھی دیا جائے کہ وہ ٹرانسفر آف ججز کے لیے بھی ایک زیادہ افیکٹو اور اسموتھ فورم بنے، اور اس کے اندر کنسنٹ کا معاملہ نکل جائے. نہیں، اس کے اندر میرے خیال سے پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ جج خود کنسنٹ ہو، مگر جو اس کا اپروونگ فورم ہو، بجائے اس کے کہ 3 چیف جسٹسز کے کنسنٹ کے بعد صدر پاکستان اس کو اس طرح کر رہے ہوں، ویدر اٹ از کہ جس طرح ججز کی تعیناتی کا اور ان کو ہٹانے کا ایک اختیار جس جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے، تو اسی فورم کے پاس ٹرانسفر کا بھی ہو. تو اس کے اندر ایز آئی سیڈ یہ ایک سوچ ہے، اور میرے ذاتی طور پہ اس سے شاید یہ بہتر ہو جائے گا پروسیجر، مگر اور چیزوں کی طرح یہ سینٹ میں لے ہوگا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا، پارلیمنٹیرینز بھی دیکر بکلائیں. پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ جس وقت آپ نمبر گیم کی بات کرتے ہیں تو نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں 2-3 کا مسئلہ ہے، لیکن وہ بھی میرے خیال میں ارینج ہو جائیں گے، لیکن پیپلز پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ غیر مشروط حمایت کرے گی سارے معاملے کی؟ کیونکہ جب آپ ووٹنگ کے لیے ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ. دیکھیے پیپلز پارٹی سے ہر چیز کے اوپر، ان سب کے اوپر ایک کولیکٹیو وزڈم ہے. حکومت نے تو ایک ڈرافٹ کچھ سرٹن ایشوز کو، اور بنیادی مقصد اس آئینی امینڈمنٹ کا کیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی گورننس کو مزید بہتر کرنا ہے، اپنے ملک کے دفاع کو مزید مضبوط کرنا ہے، اور اپنی فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتوں اور فیڈریٹنگ یونٹس اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان ایک جو رشتہ ہے اس کو مزید مضبوط کرنا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایشوز کو سامنے رکھ کے جو سب تسلیم کرتے ہیں کہ اس کے اندر بہتری کی گنجائش ہے، اس کے حوالے سے حکومت نے ایک پہلے اپنے مین اتحادی پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کی، پھر دیگر اور اتحادیوں سے بات چیت کی. اب ایک ڈرافٹ سامنے آئے گا، پارلیمنٹ سے گزرے گا، کولیکٹیو وزڈم سے ہو سکتا ہے اس ڈرافٹ میں بہتری بھی آ جائے، مگر میرے خیال سے یہ وہ ایشوز ہیں جس کے اندر بہتری کی گنجائش ہے. اور دیکھیے زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ بلاول صاحب کی ٹویٹ سے پہلے آپ لوگ اس پہ بات کر رہے تھے، بیکاز حکومت تو آپ ہیں. نہیں دیکھیے ہم نے تو ایک دیکھیے یا ہی کاٹ یو آف گارڈ. نہیں دیکھیے وہ بلاول صاحب کے چلیں رائٹ ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا، مگر ہم نے تو یہ بات کی نا کہ آپ سامنے بھی ایک چیز ڈرافٹ لانے سے پہلے، آپ مثال کے طور پہ سچی صاحب کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو پہلے وہ اپنی ایک کلوز ٹیم کے ساتھ اس چیز کو تیار کرتا ہے، پھر جس سے مشاورت کرنی ہوتی ہے کرتا ہے. مختلف مراحل ہوتے ہیں. آپ نے اس کو اگر کیبنٹ کے سامنے بھی رکھنا ہے یا اس کے بعد پھر سینٹ میں بھی لے کرنا ہے تو اس سے پہلے ایک پریپریشنز کے دیگر مراحل سے اس نے گزرنا ہے. وہ حکومت گزاری تھی، مگر آگے اس نے آنا تو اوپن پبلک فورم میں ہی ہے، ڈرافٹ میں، اور وہاں پہ پارلیمنٹری پروسیجر اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں مکمل اسکروٹنی سے آرٹیکل بائی آرٹیکل گزرنا ہے اور آپ کے سامنے مسودہ ہونا ہے. تو دیکھیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بلاول صاحب کے ساتھ ایک کنسلٹیشن ہوئی، مین چیز یہ کہ ہم نے اپنی کنسلٹیشن ہماری لیڈرشپ نے ان کی لیڈرشپ کے ساتھ کی، اس کا انہوں نے حوالہ دیا اور آگے پوری پارلیمنٹری پریکٹس اور پروسیجر فالو. میں سدی بھائی یہ ہے کہ جو آپ نے ٹرانسفر آف ججز، دنیا میں کسی جگہ یہ ایبسولوٹ پرنسپل نہیں ہے کہ اگر آپ کسی سپیریئر کورٹ کے جج کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کی کانسنٹ لینا مسٹ ہے. انڈیا ہمارا آرٹیکل 200 ہے، انڈیا کا آرٹیکل 222 ہے، وہاں کے اوپر جو ہے چیف جسٹسز اور گورنمنٹ آپس میں مشورہ کر لیتی ہے. اس طرح امریکہ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی یہ سارا اس طرح ہے جی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں اعتراض کیوں ہے اور کس بات دیکھیں میں آپ دیکھیں چیز یہ ہے کہ ایک تو ٹائمنگ ہے جس کو ہم ہر دفعہ ایک پولیٹیکل سٹیریو کے اندر لے آتے ہیں، پھر ہم پرسنالٹیز کو آگے لے کے جا کے جو اصل چیز ہے اس سے ڈسٹنس کر لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر آپ کی ہمسایہ ملکوں کے اندر یا بہت سارے کے اندر جو سینیورٹی پرنسپل ہے وہ آپ کا نکل جاتا ہے آپ کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے، جو یہاں پہ بھی ایشو بنا جس کو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے ریزالو کیا کہ ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ہی آپ کی سینیورٹی ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ منیمم
کرائٹیریا ڈال دیتے ہیں کہ جی 3 سال کے بعد آپ اسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی ہائی کورٹ کے اندر مسلسل ججز کا رہنا جو ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں ایک لانا چاہیے اس اسٹریم لائن کے اندر. اور اس سے آگے یہ ہے کہ بالکل جوڈیشل کمیشن کے اندر اس اختیار کو نہیں دینا چاہیے، چونکہ اگر ہم جائیں گے تو پھر گورنمنٹ کے اوپر ایک پالیٹکس آئے گی کہ یہ ان کا یہ ہے میجورٹی ہے. اس کو جوڈیشری پہ چھوڑ دینا چاہیے. انٹرنلی ایک سٹینڈرڈ اس کا بن جانا چاہیے کہ 3 سال اگر یا آپ کے 4 سال ہے تو آپ کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. اور اگر ججز آپس میں بیٹھ کے پاکستان کا چیف جسٹس ہے یا اگر آپ فیڈرل کورٹ کی طرف جا رہے ہیں تو کانسٹیٹیوشنل چیف جسٹس ہے، یہ کنسرنڈ ہے ایک اس طرف. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو ججز کا SJC کہہ چکے ہم ہر چیز کو جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ ججز اپوائنٹ کرتی ہے تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری افیکٹ ہوتی ہے. انڈیا میں نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی انڈیا میں پارلیمنٹ کرتی ہے، SJC وہاں پہ نہیں ہے. کوڈ آف کانڈکٹ پہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایون جوڈیشری کو جو ہے اس کے اندر سیریسلی اپنی پروپوزل دینی چاہیے کہ پاکستان کا جسٹس سسٹم اس طرح ایفیشنٹ کر سکتے ہیں. صرف کرٹیسزم اس کا سولوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بلال اظہر کیانی صاحب ایک چیز مجھے ذرا بتائیے، کیونکہ خزانہ کے معاملات آپ دیکھتے ہیں اور NFC ایوارڈز ابھی 11ویں کا انتظار ہے، لیکن جو ہوا تھا اس سے پہلے اس میں پرسنٹیج پہ کافی بات ہو رہی ہے. اور چونکہ اس میں کہا جا رہا تھا کہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا دیکھا جائے گا کہ تھوڑا سا اس معاملات کو دیکھے جائیں، کیونکہ ریونیو کلیکشن کے حوالے سے صوبے جو ہیں ان کا، ہمیں خاقان نجیب صاحب بتا رہے تھے کہ 0.8% ان کی کلیکشن ہے اور وہ اتنا فوکسڈ بھی نہیں ہوتے کیونکہ وفاق 10.25% کر رہا ہے. تو کیا یہ کنسیڈریشن میں ہے اور خزانہ مشکلات کا شکار ہے، اس کی وجہ سے آپ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہاتھ کھینچے جائیں؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے NFC ایوارڈ اٹ سیلف کے لیے جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس کی اپنی میٹنگز ہونی ہے. جی اس کا اعلان ہو گیا تھا چند ماہ قبل، اور پھر سیلاب آ گئے تھے اور اس وجہ سے پھر وہ صوبوں کے ساتھ کنسلٹیشن کا آغاز ملتوی ہو گیا تھا. وہ جلد اس کا آغاز ہو جائے گا. دوسرا آئین کے اندر ایک ابھی فلور لگا ہوا ہے کہ آپ کبھی بھی صوبوں کا جو شیئر ہے جب ایک دفعہ اس کا ایک ایوارڈ میں تعین ہو جائے تو اگلی دفعہ بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. تو اس میں ہم ایک سوچ یہ ہے، اور میرے خیال سے یہ جائز سوچ ہے، کہ دیکھیے کبھی کم بھی ہونا ہوگا، کبھی زیادہ بھی ہونا ہوگا، مگر اس کو ہم نے نیشنل فائنانس کمیشن جب آپس میں بیٹھے گا جس میں سارے صوبے بھی موجود ہیں، وفاق بھی موجود ہیں، تو ڈیٹا کی بنیاد پر، قوم کی ضروریات کی بنیاد پر ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے کی اور پیچھے کی ضروریات، مطلب کہ ماضی کی اور آگے فیوچر کی، تو اس کی بنیاد پہ جو بھی نتیجہ بہتر بنتا ہے. لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ چونکہ آپ معاملات دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے خیال سے جو ہوا تھا وہ ٹھیک تھا. نہیں میرے خیال سے وفاق کو تھوڑا ہاتھ کھینچنا چاہیے. نہیں بات یہ میرے خیال سے، اور اس کا دیگر طریقے ہیں، دیگر چیزیں اس میں ڈسکس ہو سکتی ہیں. میرے خیال سے یقیناً آج جو ایک امبیلنس ہے، میرے خیال سے صوبوں کے پاس وہ انسینٹیو نہیں ہے ریونیو جنریشن کا، کیونکہ ان کو ایک سگنیفیکنٹ چنک ریونیو شیئر سے مل جاتا ہے. مطلب کہ آپ یہی سمجھ لیں کہ 57.5% ان کا شیئر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی 100 روپے جو FBR کماتا ہے اس میں سے تقریباً 57.5 روپے صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد آج وفاقی حکومت کا، اور یہ ایک اسٹرکچرل ایشو ہے کہ آج جب ہم اپنا ٹیکس ریونیو کو دیکھتے ہیں تو ہم، اور نان ٹیکس ریونیو بھی وفاق دیکھتی ہے، اور جب اب صوبوں کو جو دینا ہے شیئر وہ نکال دیتی ہے، تو ہم اپنے انٹرسٹ ایکسپینس اور اس کے بعد اس کو نکالنے کے بعد ہم اپنے ڈیفنس اخراجات بھی پورے نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہر چیز پہ بوروڈ منی ہوتی ہے اور خسارہ ہوتا ہے. مگر اس کے اوپر دیگر ایک تفصیلی ڈسکشن NFC میں بھی ہوگی. آئین تو ایک نیشنل فائنانس کمیشن کا ذکر کرتا ہے کہ اس کی کانسٹیٹیوشن کیا ہوگی، اس کا رول کیا ہوگا، اور اس میں یہ پروونشل شیئر کی ایک فلور لگی ہوئی ہے. اس میں یہ بات یہاں پہ زیر بحث ہے، اور آگے دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے کہ کیا یہ کیپ ریموو کی جائے، اور آگے اگر جب بھی NFC ایک ایوارڈ کا تعین کرتی ہے جس میں صوبے بلکہ میجورٹی میں ہوتے ہیں، اگر وہاں پہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کو کم یا زیادہ شیئر کو ہونا چاہیے اس وقت کی ضرورت کے مطابق، تو اس دونوں کی ایک پاسبلٹی موجود ہے. اچھا، ایک میرا سوال بھی ظاہر ہے، اس پہ آپ اپنی رائے دے دیجیے گا. آرٹیکل 243 کیوں ضروری ہے؟ کیا اس پہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا تجاویز ہیں اگر آپ شیئر کریں؟ میں صرف ایک 160 پہ آؤں گا. دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن کے اندر اس طرح کا کیپ نہیں ہے، چونکہ آپ کے پاس جتنا کیک ہے آپ نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا اور اسی کی ریکوائرمنٹ کے اوپر کرنا ہے. نمبر 2 اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ نے 3 ٹیئرز بنائے ہیں، آپ نے فیڈرل، پروونشل ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، تو تیسرا ٹیئرز لوکل گورنمنٹس کے لیے، پھر اگر آپ نے پروونسز کو اتنا 57.4 پہ آپ چلے گئے ہیں تو آپ نے اس کے اندر وہ شیئر دینا ہے کہ وہ نیچے جائے. تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو ایک بہت میجر چنک جو ہے، جو شیئر ڈائریکٹ بھی دیا جا سکتا ہے، سپر ٹیکس جو آپ کا سروسز ٹیکس تھا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتا تھا. 18th امینڈمنٹ کے اندر ہم نے سروسز ٹیکس پروونسز کو دیا. اب اس پہ جائیں تو 400-450 بلین سندھ اکٹھا کر رہا ہے،
اس کے بعد یہ ہے کہ پنجاب بھی 350 کے قریب چلا گیا ہے, KP کے بھی جا رہا ہے, اور اگر آپ لوکل ٹیکسیشن پہ چلے جائیں گے, اگر لوکل گورنمنٹ کو امپاورز کرتے ہیں تو اور بھی فنڈ جنریشن آئے گے, تو ڈیفینیٹلی ایک سپیس جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیٹ سروسز جو ہے. اب آتے ہیں 243 جو ہے اس وقت پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک جنرل قسم کا ایک ہے کہ جس وہ سروسز چیفز کی اپوائنٹمنٹ کو کرتا ہے. اب یہ ہے کہ اس کے اندر جو پاکستان کے جتنے کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ کو اپوائنٹمنٹ نظر آئیں گی, الیکشن کمیشنز کی ہے, سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, آپ کو آڈیٹر جنرلز کی آئیں گی, ان ساروں کے آپ کو وہاں پہ ڈیٹیلز نظر آئیں گی, ان کی اپوائنٹمنٹ, ان کے فنکشنز, ان کا کرائٹیریا, ان کو آگے جانے کا. اب دوسرا یہ ہے کہ جب آپ 243 کے اندر جاتے ہیں, اور جس طرح آپ کے دنیا کے ڈائنامکس ہیں کہ جس کے اندر آفیسز کریٹ کیے گئے ہیں, جس طرح چیف آف ڈیفنس کا آفس کریٹ کیا گیا ہے, چاہے وہ برطانیہ ہے, امریکہ ہے, اس کے بعد کینیڈا ہے, آسٹریلیا, انہوں نے تو 20-25 سال پہلے کر لیا تھا. اور جس طرح آپ کی 3 انڈیپینڈنٹ فورسز جا رہی ہیں, اور آپ کے جس وقت سرکمسٹانسز ہیں کہ آپ کو ایک سینرجی چاہیے انٹرنلی ان کو کرنے کے, اگر پرائم منسٹر اگر کسی سے بات کرتا ہے تو اس کو یہ پتا ہو کہ اس کے اندر تینوں جو آپ کی سروسز ہیں وہ آن بورڈ ہے, اور اس کے بدلے اس کے لیے ایک آفس کریٹ کیا جائے. ایک, اور دنیا بھر کے امریکہ نے بھی ایک آفس کریٹ کیا ہے, انڈیا نے 2019-20 کے اندر آفس کریٹ کیا ہے, یونائٹڈ کنگڈم نے بھی ایک آفس کریٹ کیا ہے, 1986 سے ہے, آسٹریلیا نے بھی کیا. چونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جب آپریشنل سائٹ پہ جانا ہے, یا انٹیلیجنس سائٹ کے اندر آپ نے جانا ہے, یا پروکیورمنٹ کے اندر آپ نے جانا ہے, یا آپریشنز کے اندر جانا ہے, تو ساری سروسز آپ کی اکٹھی آئیں گی. اب اس کے اندر یہ ہے کہ, اور ہمارا بھی جب یہ رپورٹ آئی تھی, جب کاغذ والا آیا تھا, اور انڈیا نے بھی انالیسس کیا, ہم نے بھی انالیسس کیا, اس کے اندر یہ آیا کہ ایک یونٹی آف کمانڈ جو ہے وہ بننی چاہیے. انڈیا نے بنایا, ہم نے نہیں. تو اگر اس کے اندر جا کے جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کے اندر ہم ڈال کے ایک چین آف کمانڈ ہم اس کے اندر کر کے ایک یونیفارم کر دیتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر کا کسی سے انٹریکٹ ہوتا ہے تو ڈائریکٹلی شخصیت سے ہو, ایک سے ہو, اس کا پیچھے فیڈ بیک آئے, پروکیورمنٹ سے لے کے انٹیلیجنس, پالیسی اور ایگزیکیوشن جو ہے وہ آپ کی ایک ٹیبل پہ آنی چاہیے, جس طرح دنیا کا ایک ماڈرن وارفیئر ہے. تو اگر اس کے اندر جایا جاتا ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی, آپ دیکھیں نا کہ سپریم کورٹ نے آپ کو خود کہا کہ آپ لیجسلیشن کریں. جب 2020 کی ججمنٹ آئی, آرمی ایکٹ کے اندر سارے چلے گئے. اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں ود ان دا گیون سچویشنز بائی کنسیڈرنگ آل دا انٹرنیشنل پریکٹسز جو ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل اسکیم جو ہے ان اکارڈنس ود ہوگی. اور اس سے یہ کہنا کہ شاید کو سول ملٹری ریلیشن جو ہے یا سول سپرامیسی کم ہوگی, اس طرح کوئی بات نہیں ہے. اور دنیا کے بہت سارے ممالک نے کیا بہتر پرفارمنس انہوں نے کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حافظ احسان صاحب فار یور ٹائم, اور ساتھ ہی ساتھ بلال اظہر کیانی صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ایز ویل. جی بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم, اور پاک افغان طالبان مذاکرات کا جو دور ہے وہ جاری ہے. اس وقت استنبول میں کیا ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں, اور ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے, لیکن افغانستان پاکستان کو چیلنج نہیں کر سکتا, اور ہمارا مسئلہ افغانستان کے عوام سے نہیں ہے, وہاں کی رجیم سے ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, وہ سیکیورٹی امور کے بھی ماہر ہیں, بین الاقوامی امور پر بھی مہارت رکھتے ہیں. چیمہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. ذرا سمجھائیے گا کہ اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے, اور آئی ایم شیور کہ وہ پازیٹیو ہی ہونی چاہیے, پاکستان کافی چیزیں رکھ رہا ہے ان کے سامنے. آپ کو لگتا ہے کہ انڈین انفلوئنس اپنی جگہ ہے, اور وہ بھی مسلسل زور لگا رہے ہوں گے کہ یہاں پر ان کی آپس میں کوئی بات چیت نہ ہو پائے؟ کیا امکانات ہیں اس دور کی کامیابی کے؟ دیکھیں جی اشفاق صاحب بہت شکریہ. ہم نے تو افغان طالبان کو سیدھا کہا تھا کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ سمبولک جو جسے وہ کہتے ہیں نا نہیں ہے, اس کو سیریس لیں. یہ کنڈیشنل ہے, اور ہم نے کنڈیشنز لگائی تھی اور بتایا تھا کہ اگر وہاں سے دہشت گرد آئے تو ہم جو ہے وہ کریں گے جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. اب سچویشن بڑی سیدھی سی ہے. ہم اس وقت لاسٹ کنورسیشن جب ہمارا ان سے ہوئی تھی تو ہم ایک جگہ پہ پہنچ گئے تھے کہ ہمیں ویریفائبل میکانزم اسٹیبلش کرنے, ہمیں 3-4 چیزیں کہنی تھی کہ ٹیررزم کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو ڈسمینٹل کریں, سیف ہیونز ختم کریں, لاجسٹیکل سپلائی ان کی دہشت گردوں کی بند کریں, TTP, BLA, مجید بریگیڈ گروپ کی, اور ان کو ہر طرح کی جو سپورٹ اینڈ اسسٹنس انٹرنلی افغانستان سے آ رہی ہے وہ بند کی جائے. اب ہمیں جس چیز کو دیکھنا ہے اور ہائی لائٹ کرنا ہے, دیکھیں اس میں جیو پالیٹکس بھی بہت ساری انوالو ہوتی ہے, جس سے آپ نے بھارت کا نام لیا. فار ایگزامپل جیسے ہی عامر متقی صاحب 2 ہفتے پہلے انڈیا سے نکلے ہیں تو اسرائیلی فارن منسٹر جو ہیں وہ انڈیا پہنچ گئے ہیں. اب
ہمیں اس چیز کی بھی نظر آتی ہے. میں ابھی ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں ولنریبلٹیز ڈھونڈی جاتی ہیں. اس وقت افغانستان کس طرح ولنریبل ہے کہ افغانستان کا جو گلوبل ہنگر انڈیکس یہ کہتا ہے کہ دنیا کے 127 ملکوں میں 116 نمبر پہ آتا ہے ہنگر انڈیکس میں. ورلڈ فوڈ پروگرام یہ کہتا ہے کہ افغانستان کے اندر صرف 5% گھر ایسے ہیں جہاں پہ لیکن سر ایک اور چیز بھی ہے نا اس کے اندر, کیا کرپشن ہے, کیا معاملات ہیں, اس پہ بھی بات کروں گا کیونکہ $40 ملین ویکلی انہیں مل رہا ہے, اس کے علاوہ بھی ان کو اسسٹنس مل رہی ہے, اس پہ میں الگ سے بات کروں گا. لیکن مجھے آپ نے تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے لیے سمجھانا ہے کہ یہ کافی جملہ یوز ہو رہا ہے ویریفائیبل میکینزم. یہ ویریفائیبل میکینزم کیا ہے جو ہمارے دماغ میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ کریں؟ دیکھیں میں بس ایک آخری سینٹینس دے لوں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ان سچویشن کو دیکھتے ہوئے بہت سارے جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں وہ افغانستان کے اندر بہت ساری انویسٹمنٹس کریں گی, تو ہمیں اس چیز کی بھی فکر ہے. لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں ویریفائیبل میکانزمز کی, دیکھیں آپ نے سمپل بارڈر مینجمنٹ جیسے پہلے چل رہی تھی ویسے نہیں ہوگی. ویریفائیبل میکانزم کی بات کر رہا ہوں, جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے نہیں ہوگا. اب کیا ہوگا, اب پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ بیٹھیں گے ود تھرڈ پارٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم اسٹیبلش کیا جائے گا. اکاؤنٹیبلٹی پہلے اسٹیبلش ہوگی. اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی کہ جی فار ایگزامپل جی سیف ہیونز کیا افغانستان کے اندر موجود ہیں؟ بالکل موجود ہیں. تو اگر سیف ہیونز موجود ہیں تو اب آپ نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے, یا آپ کے اوپر پینلٹی ہوگی. آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جی یہ ان کو ہم ایلیمینیٹ کریں گے, ان کو ڈسپلیس کریں گے, ان کو ڈسارم کریں گے, جو بندے پاکستان کو چاہیے بندے واپس کیے جائیں, آپ وہ واپس کریں گے. تو یہ وہ ویریفائیبل میکانزمز ہیں. اسی طرح جو ہیونز کی بات کر رہے ہیں, پورے کا پورا ٹیررزم کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ڈسمینٹل کرنا ہے. افغان طالبان نے یہ وعدہ کیا تھا دوحہ میں کہ وہ القاعدہ کو پناہ نہیں دیں گے. آج ٹی ٹی پی اور القاعدہ مل کے آپریٹ کر رہے ہیں. تو وہ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ہے, اس کو ایلیمینیٹ کرنے میں انٹرنیشنل کمٹمنٹ بھی پوری کریں, ہمارے ساتھ بھی کریں, اور اس پہ اکاؤنٹیبلٹی. دوحہ میں اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں تھی, امریکنز ایگریمنٹ کر کے چلے گئے تھے. ہم اکاؤنٹیبلٹی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ نئی ٹی ٹی پی ڈسارم ہوگی, اس کا القاعدہ سے کوئی. لیکن ڈاکٹر قمر چیمہ مجھے یہ سمجھائیے کہ اب ظاہر ہے کہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ دشمن سے کوئی بعید نہیں ہوتی, اور ایسے میں دشمن ہم قرار دے رہے ہیں بھارت کو جو ہمیشہ سے پاکستان کے وجود سے خائف رہا ہے. ایک جانب سے اسے مار پڑ گئی, دوسری جانب افغانستان میں اس کا انفلوئنس کہ وہ بھاگے پہنچتے ہیں وہ وہاں پر. دوسری جانب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جانب مذاکرات کی ٹیبل پہ ہمیں بٹھایا گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا سٹالنگ بھی ہو رہی ہے, پھر وہاں سے ٹرانسپورٹ طیارے بھر کے پہنچ رہے ہیں افغانستان. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی سپلائی ہیومینٹیرین ایڈ تو نہیں ہوگی؟ آئی ایم شور کہ کافی اور چیزیں بھی ہے, بھارت سے تو کسی چیز کی بعید ہے. تو کیا ہمیں یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہی پوائنٹ ہے, یہی امپورٹنٹ چیز ہے. میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ولنریبلٹیز ہیں افغان طالبان کی, جو ڈیپینڈنٹ ہے ڈرگز کے اوپر. ابھی UNODC کی رپورٹ آئی ہے کہ جناب وہاں پہ جو ڈرگز ہیں وہ بڑی تعداد میں ابھی بھی اگائی جا رہی ہیں. ایک بات, ٹرانسنیشنل ٹیررسٹ نیٹ ورکس وہاں موجود ہے, تو اس کو کس نے فیڈ کرنا ہے؟ دیکھیں یہی تو انڈیا کا مسئلہ ہے کہ ابھی فار ایگزامپل اگلے دن جے شنکر نے چھوٹا سا ایک زلزلہ آیا تو جے شنکر نے اسی وقت کال کی اور انہوں نے 24 گھنٹے سے پہلے وہاں پہ ایڈ پہنچا دی. تو اب آپ امیجن کریں کہ وہ جو وہاں پہ ایڈ پہنچ رہی ہے, اس ایڈ کے اندر ہم کیا سمجھیں گے کہ صرف کھانا پینا چاہ رہا ہوگا؟ ظاہری بات ہے انڈیا اپنی مرضی کی بہت ساری چیزیں بیچ رہا ہوگا. جو افغان طالبان کو ملٹری ہارڈ ویئر کے حوالے سے چیزیں چاہیے ہوں گی, ہو سکتا ہے ان کو ڈرونز پرووائڈ کیے جا رہے ہوں, ان کو اپنے بندے اتارے جا رہے ہوں, کیونکہ اب وہاں پہ ایمبیسی اسٹیبلش ہو گئی ہے نا. اب وہ ایمبیسی کا کتنا بڑا جو ہے وہ اپریٹس ہوگا, کتنے لوگ ہوں گے, کتنے سیکیورٹی کے لوگ ہوں گے, کتنے ڈپلومیٹ ہوں گے, کتنے جو ہے وہ افغان عوام تک آؤٹ ریچ کرنے کے لیے پروگرام شروع کیے جائیں گے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ صرف میں نے جیسے کہا کہ صرف انڈیا نہیں ہے, انڈین اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اسرائیلی گروپ بھی ہیں جو افغانستان سوشل سپورٹ دے رہے ہیں. سوشل سپورٹ یعنی کہ افغان عوام تک ایسی چیزیں پہنچائی جائیں, وہاں پہ جرنلسٹ میں اکیڈیمیا, میڈیا, اور اب تو اکیڈیمیا وہاں پہ نہیں رہی, انہوں نے یونیورسٹیاں وغیرہ بند کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے لوگوں تک بہت ساری سپورٹ پہنچائی جائے اور پھر وہاں پہ اپنا نیریٹو جو پرووائڈ کیا جائے, اپنی جو ملٹری اسسٹنس ہے, جو اگر ان کو اسمال آرمز چاہیے تو وہ پرووائڈ کیے جائیں گے, باقی جو ڈیمانڈ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں اس مسئلے کو جتنا جلدی انٹرنیشنلائز کریں ہائیسٹ لیول پہ, ہمارے لیے بہت
بہت شکریہ آپ کا ڈمر چیمہ صاحب. وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس معاملے کو انٹرنیشنلائز کیا جائے اور بڑی باریک نگاہ رکھی جائے کہ وہاں سے اسسٹنس آ رہی ہے اور اسسٹنس کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.